अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग एजुकेशन 301 का लेक्चर नंबर 11 कर रहे हैं। ये आपके मिड टर्म रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। 10 से ऑनवर्ड जितने लेक्चर्स आएंगे ना, ये टेक्सोनमी रिलेटेड हैं और ये सारे के सारे आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि मैंने 10 में बताया था कि ब्लूम टेक्सोनमी पे आपको 20% बेस कर होता है पेपर। बाकी जितनी टेक्सोनमीज होती हैं इनमें आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस ये सारे आ रहे होते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जी अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। लेक्चर नंबर 11 है जी अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। इसमें हम लोग दो तीन समझ लें कि एजुकेशनिस्ट हैं, उनकी टेक्सोनमीज के अकॉर्डिंग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिम्पसन साइकोमोटर डोमेन की। ये इसके हेरिएचर्स हैं हमारे पास। परसेप्शन इसमें हमारे पास फर्स्ट है, सेट है, गाइडेड रिस्पॉन्स है, मैकेनिज्म है, कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स है, अडॉप्शन है, ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेशन है, अफेक्टिव डोमेन है। इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली ये सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे। इसके बाद अगर हम ब्लूम और कर्सवॉर्स की टेक्सोनमी के बारे में बात करें ना, तो उन्होंने 5 पे डिवाइड किया था। फर्स्ट वन था जी रिसीविंग, रिस्पोंडिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड करेक्टराइजेशन। ये 5 से हमारे पास लेवल्स हैं जी हेरिएचर्स के। यूँ समझ लें कि हैचरी लेवल्स हैं आपके पास। इसके बाद हम देखेंगे कि यूजिंग टेक्सोनमीज एज प्लानिंग टूल। अब टेक्सोनमीज को हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर्मुलेटेड और सीक्वेंट ऑब्जेक्टिव की या सीक्वेंस ऑब्जेक्टिव के अंदर। डेवलप क्लासरूम क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज़। अब ये हम यूजेस देख रहे हैं। अगर आपके पास आता है ना टेक्सोनमीज के यूजेस बताएं, तो आप लिखेंगे जी इससे हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं, सीक्वेंस दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव को। हम डेवलप क्लासरूम क्वेश्चन एंड एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिंग एवोल्यूटिंग मटेरियल देख सकते हैं। टेक्सोनमी प्रोवाइड अ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का। ब्लूम टेक्सोनमी हमने पढ़ी, हमें पता ये चला कि ब्लूम ने 6 लेवल्स दिए थे ना, क्योंकि लेक्चर नंबर 10 में ये था। कॉग्निटिव डोमेन के अंदर जो उसने टेक्सोनमी दी थी ना, उसके अंदर उसने 6 लेवल्स किए थे। फर्स्ट था नॉलेज लेवल था, यानी कि वो फर्स्ट लेवल था। फिर कंप्रीहेंशन था, फिर एप्लीकेशन था। जैसे कि लेक्चर 10 में मैंने बताया, ये तीनों जो लेवल हैं इसे लोअर लेवल लर्निंग कहा जाता है। और अगले जो 3 लेवल्स हैं ना, वो हायर लर्निंग लेवल्स हैं। अब वो 3 कौन कौन से थे? एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवोल्यूशन। ये तीनों जो थे ये हायर लेवल ऑफ लर्निंग थे। इसके बाद कहा यह जा रहा है कि ये जो 3 लेवल्स हैं ना, जिनमें नॉलेज आता है, कंप्रीहेंशन आता है, एप्लीकेशन आता है, ये तीनों जो है हैचरी हैं। और जो दूसरी 3 हैं ना, एनालिसिस, सिंथेसिस और एवोल्यूशन, के नॉन हैचरल हैं। इसके बाद ही हम देखते हैं साइकोमोटर डोमेन को। अच्छा, इन वीडियोस में जो हाईलाइट है ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लाइक ये जो मैं हाईलाइट करती हूँ ना चीज़ें, ये आपके पेपर में आ रही होती है। हम पास्ट 10 ईयर्स पेपर सर्च करती हूँ, उन पे सारा देखती हूँ। जितना भी आपके रिपीट हो रहे होते हैं क्वेश्चन, इवन जो रिपीट नहीं हो रहे उन्हें भी मैं हाईलाइट करती हूँ और आपको डिस्कस कर देती हूँ, ताकि अगर पेपर में आए तो आप आसानी से अटैम्प्ट कर सकें। साइकोमोटर डोमेन। अच्छा, मेरे लेक्चर्स अगर आप लोग ले रहे हैं तो इसके बाद आपको किसी हेल्पिंग मटेरियल की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप फोकस इन्हीं लेक्चर्स पे कर लें। एमसीक्यूज शॉर्ट और लॉन्ग ये तीनों ही एक वीडियो में मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। साइकोमोटर डोमेन क्या है? ये एक ऐसी डोमेन है जिसमें पूरी बॉडी की मूवमेंट के इन्वॉल्व होती है। लाइक अगर हम बात करें, हम ड्रा कर रहे हैं किसी पेंटिंग को या कुछ लिख रहे हैं, तो हमारे मसल्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये साइकोमोटर डोमेन कहलाता है। अब जी हम सिम्पसन साइकोमोटर डोमेन देखते हैं। इसके हैचरी लेवल्स क्या क्या हैं। फर्स्ट वन है जी 7 थे, इसके सिम्पसन के 7 थे। बस यहाँ से याद रखें, सिम्पसन और इसके 7 हैचरी थी। परसेप्शन, सेकंड वन है सेट, थर्ड वन है गाइडेड रिस्पॉन्स, फोर्थ वन है मैकेनिज्म। हम लोगों ने शुरू में देखा था ना इसका, अब हम वन बाय वन इसे देखते जाएंगे। परसेप्शन क्या है? परसेप्शन का मतलब होता है अटेंडिंग टू अ स्टिमुलस, यानी कि आप किसी खास स्टिमुलस के अंदर आकर रिस्पॉन्स शो करें। लाइक आपके आसपास कुछ हो रहा है ना, तो आप नोटिस करेंगे, जो नोटिस कर रहे हैं दैट इज स्टिमुलस। अगर आप कुछ सुन रहे हैं
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اٹینڈ کر رہے ہیں نا اسٹیمولس کے اکارڈنگ. There is very theoretical level because the child is not applying knowledge. دیکھیں یہ جو ہم پرسیپشن کے اکارڈنگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا، اس میں بچہ اپنی نالج نہیں کر رہا، تو یہ نالج لیول سے پہلے کا لیول ہے. اس میں سمپل وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ اچھا یہ کس نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا؟ یاد رکھیے گا، یہ سمپسن نے کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ بچہ پہلے دیکھتا ہے، اس کے بعد اس کی باڈی اس کے اکارڈنگ موو کرتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم بات کرتے ہیں نا کہ آپ کار ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں، اب آپ جب یہ چاہتے ہیں تو آپ کسی کو نوٹس کریں گے، کسی کو دیکھیں گے کہ آیا وہ کس طرح کار چلا رہا ہے. اس کے بعد یا تو آپ کہیں گے کہ مجھے سکھائی جائے، یا آپ نوٹس کر کے شروع کریں گے کام کرنا. تو آپ نے یہ جو آپ نے سارا پروسیس کیا نا، یہ آپ کے آ گیا جی اسٹیمولس کے اندر. آپ نے سننا، دیکھا، سمجھا، یہ آپ کا اسٹیمولس کام کر رہا ہے. سیکنڈ ون ہے جی سیٹ. سیٹ کیا ہے؟ کسی ایکشن کے لیے تیار رہنا. سیٹ از ریڈینس فار ایکشن. سیٹ کیا ہے؟ سیٹ از a readiness for action. You show willingness to do a particular task. آپ رضامندی شو کرتے ہیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں نا ایک بچے کی، وہ سمجھ رہا ہے، وہ دیکھ کے ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہے نا، جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا کہ اس نے دیکھا پھر اس نے اس پہ عمل کیا، تو یہ سارا سیٹ کے اندر آتا ہے. اب اگر میں اس کی ایگزامپل دوں تو میں کہوں گی کہ اگر ایک فیملی ہے، وہ مطلب یوں سمجھ لے کہ ایک فیملی ہے جسے پڑھنے کا بڑا شوق ہے. اب جو چھوٹا بچہ ہے وہ اپنے فادر کو دیکھے، یا یوں سمجھ لے کہ ایک فادر ہیں وہ نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں. اب بچہ جب دیکھے گا نا کہ اس کے فادر نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں، تو وہ تھوڑی دیر دیکھے گا، پھر وہ خود سے کوشش کرے گا اس نیوز پیپر کو ایز اٹ از اٹھانے کی جیسے اس کے فادر کر رہے تھے. تو اس نے ایک رسپانس شو کیا نا اسٹیمولس کے اکارڈنگ. تو یہ جو اس نے ولنگ دکھائی نا کہ وہ اسے پڑھنا نہیں آتا، لیکن وہ دیکھا ایسے رہا ہے نا کہ اوکے میں بھی ایسے کر سکتا ہوں، یہ کر سکنا ہوتا ہے، یہ سیٹ کے اندر آتا ہے. اب جب ہم بات کر رہے ہیں نا ابھی ہم اس سیٹ تک پڑھا، ہم نے دیکھا یہ جو پہلے دو ہیچری تھی نا سمپسن کی، اس کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ کوئی بھی مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ فزیکل ایکٹیویٹی انوالو نہیں ہے. یہ سمپل ہے جی انڈرسٹینڈنگ کے اکارڈنگ، یعنی کہ آپ فزیکل ایکٹیویٹی تب کر رہے ہو جب آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہو. تھرڈ ون ہے جی گائیڈڈ رسپانس امیٹیشن. اب جب ہم گائیڈڈ کہہ رہے ہیں، اس ورڈ کا کیا مطلب، یا یہ انڈیکیٹ کیا کرتا ہے؟ دا ورڈ گائیڈڈ انڈیکیٹ سم تھنگ، کہ ایک بچہ ہے وہ رسپونڈ کرتا ہے ایکشن، بٹ یہ جو ایکشن ہوتے ہیں یہ انڈیپینڈنٹ ایکشنز ہوتے ہیں. یعنی کہ گائیڈڈ رسپانس کے اندر جو ایکشن بچہ شو کر رہا ہوتا ہے دیٹ از انڈیپینڈنٹ ایکشن، اور ایسے ایکشنز کو ہم گائیڈڈ ایکشن کہتے ہیں. بچہ الفابیٹ لکھ رہا ہے نا، تو وہ کبھی بھی خود سے الفابیٹ نہیں لکھے گا. یہ ایگزامپل ہے اس کے اندر کہ بچہ جب الفابیٹس لکھ رہا ہے وہ خود سے الفابیٹ نہیں لکھ سکتا. ٹیچر اس کا ہاتھ تھامے گی، تھام کے اسے لکھانا شروع کرے گی، اور اس طرح وہ کام کرنا شروع کر دے گا. یہ گائیڈڈ رسپانس تھا، یعنی کہ اسے گائیڈ کیا گیا. لیسن پوائنٹ نمبر 4 ہے میکینزم. دیکھیں اگر ہم میکینزم کی بات کرتے ہیں تو ڈفرینٹ میکینکس ہوتے ہیں فار ڈفرینٹ تھنگس. میکینزم کیا ہے؟ دیکھیں یہ بچے کو بتاتا ہے کہ کیا چیز انڈیپینڈنٹ ہے، یا وہ کون سا کام خود سے کر سکتا ہے ان میکینکس یا ان رستوں پر چل کر. پھر اس کے بعد یہ کمپلیکس اوورٹ رسپانس ہے. ورڈ کمپلیکس، یہ جو لفظ سے کمپلیکس یہ شو کرتا ہے کہ چائلڈ جو ہے جو کام کر، بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو وہ انڈیپینڈنٹلی کر رہا ہوتا ہے. میکینزم کو فالو کرتے ہوئے چائلڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹاسک کر رہا ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو دیئر میکینزم. تو لیکن جب ہم کمپلیکس رسپانس کی بات کرتے ہیں نا، تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے نا a child can work independently. He will work very smoothly and swiftly to perform a particular task. اب جیسے کہ میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی، میں نے کہا تھا کہ بچہ خود سے الفابیٹس نہیں لکھ سکتا، لیکن جب وہ آہستہ آہستہ فردر موو کر رہا ہوتا ہے، یعنی گرو کر رہا ہوتا ہے، تو وہ سیکھ لیتا ہے لکھنے کے عمل کو. اب بچہ خود سے لکھ تو سکتا ہے، لیکن جب ہم کمپلیکس مطلب وہ آپ یا یوں سمجھ ایک پورا جملہ کمپلیٹ وہ نہیں لکھ سک رہا ہوتا. خود سے لکھ تو رہا ہے لیکن پورا جملہ نہیں لکھ رہا.
لیکن جیسے ہی وہ پورا جملہ لکھنا شروع کرے گا، جوائن کرنا شروع کر دے گا ورڈز کو، تیزی سے لکھے گا، تو یہ سارا کچھ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی کمپلیکس اوورٹ رسپانس کے اندر۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں کچھ بچوں کی، یا یوں کہہ لیں کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ الفاظ کو جوڑ کے لکھتے ہیں اور کافی آہستہ لکھتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی کمپلیکس رسپانس نہیں آتا۔ اب چائلڈ کو کمپلیکس رسپانس کے اندر ڈیولپ کرنے کے لیے ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اس میں اس کی زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کروائے، زیادہ سے زیادہ اسے لکھوائے، اسے مطلب اسے کمپلیکس رسپانس تک لے کے جائے۔ سننا اور لکھ لیا بچے نے تیز تیز، تو یہ کمپلیکس رسپانس کے اندر آتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی 6 اڈاپشن۔ اڈاپشن کیا ہے؟ یہ جی لفظ اڈاپٹ سے نکلا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹو سیٹ یور سیلف ان گیون سچویشن، ماحول کے مطابق خود کو ڈھال لینے کو اڈاپشن کہا جاتا ہے۔ اس میں موٹر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہ ڈیمانڈ مطلب آپ کی میٹ کرتی ہیں آپ کی ڈیمانڈس کو پرابلمیٹک سچویشن کے انڈر۔ اس کے بعد ہے اوریجنیشن۔ دیکھیں اوریجنیشن کا مطلب ہوا، یا یوں سمجھ لیں کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز بہت خالص ہونا۔ یہ وہ لیول ہے جس میں بچہ، یا یوں سمجھ لیں کہ اوریجنیٹ کرتا ہے آن ہز اون، وہ امیجن کرنا شروع کرتا ہے، وہ کریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے مختلف چیزیں۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں نا بچہ ہے نا ہیرشری لیول کے اندر، اگر بچہ ہے وہ جانتا ہے کیلیگرافی کیسے کی جاتی ہے، تو وہ جب اوریجنیٹ کرے گا، اوریجنیشن کے اندر آئے گا، تو وہ نیو سٹائل آف کیلیگرافی کو انٹروڈیوس کرائے گا نا، کریٹ کرے گا۔ تو یہ سارے سٹیپس ہوتے ہیں۔ اور ہیرشری، اگر سمپسن ہیرشری کا دیکھیں نا، تو یہ اوریجنیشن جو ہے ہائیسٹ لیول ہے۔ دیکھیں افیکٹو ڈومین ہمارے پاس آئی۔ اب یہ کس نے ٹیکسانومی دی تھی ہمارے پاس، یہ ڈومین کس نے ڈیولپ کی تھی؟ وہ تھے جی بلوم اور کریتھوالز ان 1964۔ یہ بلوم تھے اور کریتھوالز تھے 1964 کے اندر ڈیولپ کی جی ڈومین۔ اب اس ڈومین میں کیا تھا؟ یہ ڈومین جو تھی یہ ڈیولپنگ سرٹن ایٹیٹیوڈ اینڈ ڈسپوزیشنز کو بارے میں بات کر رہی تھی۔ ان دونوں نے نا اس کے 5 لیولز دیے تھے، جو کہ کافی افیکٹو رہے لرننگ پروسیس کے اندر۔ اب وہ 5 کیا ہیں؟ فرسٹ ون ہے ریسیونگ، سیکنڈ ہے رسپونڈنگ، تھرڈ ون ہے ویلیوئنگ، پھر آرگنائزیشن اینڈ کریکٹرائزیشن۔ ریسیونگ کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ being aware of or sensitive to the existence of certain idea, material and phenomena and being willing to tolerate them۔ یعنی کہ اگر ایز اے ٹیچر ہم بات کر رہے ہیں، تو ٹیچر جو ہے تیار رہتی ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز سینسٹیو ہے، کس بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، کس آئیڈیا کی، یا یوں سمجھ لیں کہ کون سا آئیڈیا سینسٹیو ہے، کیا مٹیریل یوز ہو رہا ہے، اور ٹیچر شو کرے اپنی ٹالرنس ان کے اکارڈنگ۔ اگر ٹیچر اسٹوڈنٹ کو کہہ رہی ہے نا کہ بتا رہی ہے بیلنس ڈائٹ کے بارے میں، اور انہیں بتاتی ہے کہ آپ نے جی اوائڈ کرنا ہے جنک فوڈ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ ہے وہ ریسیو کر رہا ہے اس انفارمیشن کو فرام یور ٹیچر، فرام ہز ٹیچر۔ ریسیونگ کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں نا، انفارمیشن سمپل ریسیو کی جاتی ہے۔ رسپونڈنگ، جب ٹیچر نے بچے کو بتایا کہ آپ نے بیلنس ڈائٹ لینی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ہیلدی لائف ہوگی نا، کہ آپ اس کے اکارڈنگ چلیں گے، تو بچے نے اس کے رسپونڈ کیا، سمجھا اس بات کو، تو یہ رسپونڈنگ کے اندر آتی ہے۔ ویلیوئنگ یعنی ویلیو دینا، مطلب یوں سمجھ لیں کہ جو انفارمیشن آپ کو ملی ہے، آپ اس کے اکارڈنگ اس کو ویلیو دے رہے ہیں، آپ وہی بات کر رہے ہیں جو ٹیچر نے آپ کو بتائی ہے، تو یہ ویلیوئنگ کے اندر آتا ہے۔ اگر ایز اے ٹیچر لوں نا، تو ٹیچر جو ہے وہ جب کلاس روم دیکھتی ہے، تو بریک ٹائم کے اندر دیکھتی ہے کہ کچھ بچے جو ہیں وہ جنک فوڈ کھا رہے ہیں، کچھ بچے جو ہیں وہ گھر سے بنایا ہوا کھانا کھا رہے ہیں، مطلب لنچ لایا انہوں نے۔ اب ٹیچر جو ہے وہ اپریشیٹ کرے گی ان بچوں کو جو گھر سے کھانا لائے ہیں، تو یہ ٹیچر نے ویلیو دی نا بیلنس ڈائٹ کی، اچھے کھانے کی ویلیو دی، اسے امپورٹنس دی۔ باقی بچوں نے جب اسے دیکھا تو انہیں پتہ چلا کہ جنک فوڈ جو ہے وہ نہیں کھانا چاہیے، وہ گھر کا بنا ہوا کھانا زیادہ بہتر ہے اس کے نسبت۔ اس کے بعد ہی ہم آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں، یہ ایڈوانس لیول ہوتا ہے۔
اس میں ہم جانتے ہیں فار ایگزامپل یہ ایڈوانس لیول ہے نا آرگنائزیشن. فار ایگزامپل ہمیں پتہ ہے کہ آنیسٹی جو ہے وہ بیسٹ پالیسی ہے. ہم نے دوسروں سے اس بارے میں سنا کہ آنیسٹی جو ہے وہ اچھی چیز ہے. ہم نے اسے دوسروں سے ڈسکس کیا. جب ہم نے دیکھا کہ کوئی آنیسٹ بندہ ہمارے سامنے آ گیا ہم نے اسے اپریشیٹ کر دیا. بٹ جب ہم آرگنائزیشن لیول پر آتے ہیں نا تو اس میں ہوتا یوں ہے کہ بچے کو اپنے اندر خود ڈیولپ کرنی ہوتی ہے آنیسٹی. اسے آنیسٹ رہنا ہوتا ہے. وہ اپنی آنیسٹی کو شو کرتے ہیں ان ہز بیہیویئر آلسو. فار ایگزامپل اگر میں بات کرتی ہوں کہ آپ آنیسٹی اپنے اندر کیسے ڈیولپ کر سکتے ہو. پرانی ایگزامپل لیتے ہیں ہم لوگ کہ ٹیچر نے بچوں کو کہا کہ آپ نے بیلنس ڈائٹ لینی ہے. اگر اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ٹیچر جو ہے بچوں کو بیلنس ڈائٹ پر اپریشیٹ تو کر رہا ہے, ویلیو دے رہا ہے کھانے کو, بٹ وہ خود جو ہے وہ جنک فوڈ کو اوائڈ نہیں کر رہا, تو یہ آنیسٹی نہیں ہوگی. اب اگر ٹیچر بچے کو کہتا ہے کہ آپ نے بیلنس ڈائٹ لینی ہے, اپریشیٹ کرتا ہے اسٹوڈنٹ کو جو بیلنس ڈائٹ لے رہے ہیں, تو اور جب وہ اپریشیٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ویلیو کر رہا ہے فوڈ کو, ساتھ ساتھ وہ خود اوائڈ کرے گا جنک فوڈ کو اور اچھا کھانا شروع کر دے گا. تو یہ آرگنائزیشن کے اندر آ جاتا ہے. یعنی وہ کام جو آپ دوسرے کہہ رہے ہو خود کریں تو یہ آرگنائزیشن آتا ہے. اس کے بعد ہے جی کریکٹرائزیشن. یہ آرگنائزیشن سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر آرگنائزیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ شو کرتے ہیں اپنے بیہیویئر کو, جو کہ کانسٹنٹ بیہیویئر نہیں ہوتا. لیکن کریکٹرائزیشن کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ وہ بیہیویئر شو کریں گے جو آپ کی لائف کا حصہ ہے. آپ اسی مطلب کریکٹر سے ریکگنائز کیے جائیں گے, آپ کی پہچان جو عمل بنتا ہے. یہ ہائیسٹ لیول تھا جی ہمارے پاس بلوم ٹیکسانومی آف افیکٹو ڈومین کا. یاد رکھیے گا جتنی ٹیکسانومیز ہیں نا یہ لرننگ ٹولز ہیں, ہم سارے اس کے پلانرز ہیں. ہم بات کرتے ہیں ایلیمنٹس آف پلاننگ کی تو اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے جی سلیکشن آف آبجیکٹیو, سلیکشن آف ایکٹیویٹی, سلیکشن آف ریسورسز ایکسیٹرا. جتنی بھی سلیکشنز ہیں نا یہ آپ کی نالج پر بیس کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ کو کتنا بتائیں ٹیکسانومیز کے اکارڈنگ. اس کے بعد اس میں پیپر پوائنٹ آف ویو سے کچھ بھی اتنا خاص امپورٹنٹ نہیں تھا تو ہم آگے بڑھتے ہیں. یاد رکھیے گا جو ایکٹیویٹیز ہیں نا یہ پلان کی جاتی ہیں اکارڈنگ ٹو ٹیکسانومی, یا یوں سمجھ لیں کہ ان کے جو آبجیکٹیوز سیٹ کیے جاتے ہیں وہ انڈر دا ٹیکسانومیز ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے MCQs میں تھا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ رہا ہوگا. کائنڈلی میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیں, بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں. ٹیکسانومی کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہیں ہم یوز کر سکتے ہیں کہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ کیا بچے کو پڑھانا ہے, ہاؤ ٹو ٹیچ, ہاؤ ٹو ایویلیٹ ٹیچنگ. ریسرچ جو ہوتی ہے مطلب مجھے ریسرچ نے شو کیا کہ لرننگ جو ہے وہ کبھی بھی آئسولیٹڈ آئٹم کی مطلب انڈر نہیں پریزنٹ کی جا سکتی. آپ کبھی بھی اکیلے پڑھ نہیں سکتے, علم حاصل نہیں کر سکتے ہو. ٹیکسانومیز جو ہیں وہ کوگنیٹو اسٹرکچر پرووائڈ کرتی ہیں. یہاں تک پہنچ کر ہمیں پتہ یہ چلا کہ جو لرننگ ہے وہ کبھی بھی ٹیک پلیس نہیں ہوتی جی ان آئسولیشن, تنہائی میں نہیں ہو سکتی. ٹیکسانومیز جو ہیں یہ کوگنیٹو اسٹرکچرز ہیں. اب ہم جب اسکولس کی بات کر رہے ہیں, ابھی ہم نے کہا کہ آئسولیشن کے اندر لرننگ نہیں ہوتی, بٹ کچھ اسکولز ایسے ہیں جن میں انگلش لرننگ کو آئسولیشن میں کیا جاتا ہے. یعنی کچھ آئٹمز ہو گئے جو ٹیچر ٹاٹ کرتی ہے بچوں کو, ووکیبلری, ایسے رائٹنگ, ادر تھنگز آر سیڈ ٹو بی میمورائز. ٹیچر کہتی ہے جی آپ نے آپ کی ووکیبلری, ایسے رائٹنگ یہ خود سے آپ نے یاد کر کے آنا ہے. سو یہ پرابلم ہو جاتا ہے, بچہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا بچے کو سمجھ ہی نہیں آئے گا, وہ بس آگے پیچھے کر کے یاد کرنا شروع کر دیتا ہے, یعنی کہ وہ رٹا حساب چلتا ہے. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو بچے دماغ لگا کے پڑھنا چاہے, جن کے اندر کوشچنز مطلب آ رہے ہوں دماغ میں کہ کیوں ہوا ایسے, وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے. سو ان کی جب وہ ڈیزائر کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہوتی نا تو وہ انہیں کچھ یاد نہیں ہوتا. سو ضروری ہے کہ بچوں کو آپ ایک گروپ میں شیئر کریں, گروپ میں بتائیں, اور وہ اچھے طریقے سے اس چیز کو سمجھ سکیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.